सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, स्टील मिल बिक की, पीआईए बिक रही है, एयरपोर्ट बिक के और स्कूल बिक गए, हॉस्पिटल बिक गए, लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैडम हमारे साथ होंगी साउथ अफ्रीका से। क्या सियासी सूरत हाल है, इस पर बातचीत करेंगे। मैडम, क्या तरक्की हो रही है, ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए ताकि और भी सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। जिन तरक्की तो हो रही है पीडीएम के घरों में, नवाज शरीफ, जरदारी, एमक्यूएम, ये इनके घरों में तरक्की हो रही है। वैसे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। मुझे हैरानगी होती है इस बात पे कि जितने भी नवाज शरीफ के असासे हैं या जरदारी के असासे हैं, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुए। कभी भी उनको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हमेशा पाकिस्तानी इदारों को। मैंने कहा पीआईए खरीदने तो लगा है नवाज शरीफ, वो कहता हम खरीद लेते हैं। हाँ जी, वही तो मैं बात कर रही हूँ ना कि जो भी नुकसान होता है ना वो पाकिस्तानी इदारों को होता है। और पाकिस्तानी जो प्रॉफिट देने वाले जो हैं, मिले हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो सारी वो नुकसान में जाती हैं। और वो एंड में फिर किसके बाद में निकलते हैं? असासे नवाज शरीफ वगैरह के। यानी कि खुद ही पाकिस्तान के जो प्रॉफिट देने वाले जो इदारे हैं उनको खुद ही डिफॉल्ट में लेके आते हैं और फिर खुद ही उनको खरीद लेते हैं। ये आवाम को ना बेवकूफ बनाते हैं कि भाई पीआईए का इदारा जो है वो बड़ी देर से नुकसान में जा रहा है। यही खान साहब थे और उन्हीं का दौर था और पीआईए को उन्होंने इतना मतलब हाई मोराल पे उसको लेके गए कि पीआईए प्रॉफिट देने लग गया। वो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो खान साहब अमल उस पे कर सकते थे, ये नहीं कर सकते। अभी आपने बयान सुना ही होगा नवाज शरीफ का कि वो कह रहे थे कि मरियम कह रही है कि आप ये हम लोग ये खरीद लेते हैं पीआईए और फिर इसका नाम पंजाब रख लेंगे एयरलाइन। तो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, आपके पास तो इतने पैसे हैं कि आप नई एयरलाइन जो है वो लॉन्च कर सकती हैं। मैं ये पूछती हूँ, वो तो कह रही थी मेरे लंदन में कोई सासे नहीं, मैं तो बाप के घर में रहती हूँ, ये वो तो इतना पैसा अब ये जो निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है? इनके कौन से कारोबार है? वो शोहर इनका जो इन्होंने गुड कॉप बैड कॉप के लिए रखा हुआ है, आवाम को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि हम तो 90 की दहाई में रह रहे हैं तो आवाम भी 90 की दहाई में रह रही है। वो गुड कॉप बैड कॉप रखा हुआ है उन्होंने। वो देखा ना उसने सफदर ने क्या बयान दिया कि जो लेके आए थे नवाज शरीफ को, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया है नवाज शरीफ का कि हम तुझे वजीर आज़म बनाएंगे, तो अब उन्होंने नहीं बनाया। तो वो जो जहाँ पे बूट पालिश होते हैं, जिनकी खुशामदी होती है, वही हुकूमतें बनाते हैं और वही लेके आते हैं। आपको उनकी खुशामद करनी है तो आपको हर सीट मिलेगी। देखें, ये अपने मुंह से ये उससे कहलवा रहे हैं। ये जो हमारे जर्नल्स हैं, जिन्होंने जो नवाज शरीफ जिनको बहुत ज्यादा प्यारा है या जरदारी उनको बहुत ज्यादा प्यारा है, आप देखें कि यही लोग उनको कितना डिग्रेड कर रहे हैं, जर्नल्स को कितना डिग्रेड कर रहे हैं। फौज का मोराल जो है वो डाउन हो रहा है इनके इन बयानात से, लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। इनको फिर भी वही अच्छे लगते हैं। फिर भी नवाज शरीफ भी इनको अच्छा लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये किस किस्म की नंबर 1 एजेंसी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पीआईए नहीं चला सका और वहां पे ज़ाहिर है 25 करोड़ अवाम रहती ही है और वो टैक्स भी देते सब कुछ, तो ये नवाज शरीफ अकेला कैसे फिर एक एयरलाइन चला सकता है? जब पूरा मुल्क हमारा नहीं चला सकता, ये कैसे चलाएगा? देखे, वो तो उसका जाती है ना, जाती चीज हो जाएगी उसकी। पाकिस्तान तो वो खाने के लिए आता है। अच्छा, जो यही होगा, वो जैसे उसकी स्टील मिल्स हैं, जैसे उसकी शुगर मिल्स हैं, वो कभी नुकसान में नहीं गई। वो क्यों नहीं नुकसान में गई? इसी तरह अगर पीआईए के वो शेयर खरीद लेता है 60%, क्योंकि 60% बेच रहे हैं ना, 40% वो फाक के पास ही रहेगा। तो जो 60% बेच रहे हैं वो तो उनके घर में ही होंगे, उसको तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि पीआईए में इतने ज्यादा मुलाजमीन है, पायलट पता नहीं कितने, उतने जहाज नहीं है, प्लेन नहीं है, और ये सब हराम की कमाई चल रही है। पैसे आ रहे हैं, घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं और मौजें लगी हुई हैं। ये है सबसे बड़ा पीआईए का इशू जो मैं आपको बता रहे थे। वो ब्लू सिटी वाले जो थे वो बता रहे थे, उनका इंटरव्यू आया था कि वो खरीदने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि 6 बिडर्स को बुलाया था जिनमें से 5 नहीं आए, तो फिर वही आए। 10 अरब से उनकी बोली स्टार्ट हुई पीआईए की। तो उसमें बहुत से ऐसे पीआईए के जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन है,
وہ صرف تعلقات کی بنا پہ ہے وہاں پہ اچھا کہ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے شیئرز ہیں, آپ ہمارے بندوں کو اس میں رکھیں. وہاں سینیورٹی کی بنا پہ کوئی نہیں ہے, میرٹ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. چلیں آگے چلتے ہیں میڈم. اچھا یہ عمران خان کے جو وکیل ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ جی, انتظار صاحب, وہ بازیاب وہ پولیس نے بڑی بہادری کی. وہ 24 گھنٹے میں سرکاری وکیل نے کہا تھا کہ وہ مل جائیں گے, تو پھر اس کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے جنہوں نے دوسرے صحافیوں کو اٹھایا تھا, جن میں سب سے زیادہ ظلم جس پہ ہوا تھا وہ عمران ریاض, سب سے زیادہ ظلم ہوا. اسد طور کو بھی پکڑا تھا انہوں نے, جمیل فاروقی کو بھی پکڑا تھا, ان پہ بھی ظلم ہوا تھا, لیکن وہ تھوڑے دنوں کی بات تھی. وہ تھوڑے جنگ تھے, جوان تھے وہ, لیکن تھوڑے جوان بھی تھے نا. یہ تو بوڑھا آدمی ہے, یہ بھی فرق ہے نا. بوڑھا اس کو, انہوں نے جن کو پکڑا وہ 100 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں. وہ عمر سرفراز چیمہ کو نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا. ان کے کتنے بڑے بال ہو گئے ہوں, کیا ان کی حالت ہو گئی ہے. وہ دوسرے جو پکڑے ہوئے وہ بھی اتنے بوڑھے لگتے ہیں, حالانکہ وہ تھے نہیں اتنے. اب انہوں نے یہ جو ڈرامہ کیا ہے جی, وہ اغوا والے لے گئے تھے اور تاوان مانگ رہے تھے, پھر وہ فائرنگ ہوئی اور پولیس مقابلہ ہوا, پھر ان کو چھوڑ کے بھاگے. اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی پتا. اب تو پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ کون لے کے جاتا ہے اور کیوں لے کے جاتا ہے. اور وہ بیچارے ایسے, ان کی حالت ہی میں سوچی تھی, اتنا بڑا وکیل, اچھا خاصا تھا وہ وکیل, اور اس کی کیا حالت کر دی, وہ بیچارے رو رہے تھے. یہ ناانصافی کا نظام کتنی دیر چلے گا؟ اچھا نئے چیف جسٹس آگے کیا آپ دیکھتی, نئے چیف جسٹس پرانے سے کوئی سبق حاصل کرے گا جس طرح یہاں پہ لان تان پڑ رہی ہے؟ دیکھیں کرنا تو چاہیے, سڑکوں کے اوپر اس کو تو گالیاں پڑ رہی ہیں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو انہوں نے کیا وہ, جو انہوں نے بویا وہ کاٹیں گے, جو وہ کر کے گئے ہیں وہ بھگتیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو سٹنگ ہے ان کو سبق تو لینا چاہیے نا اس چیز سے, کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ابھی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ وکلا کی ہے, کہ وہ انتظار بنجوتا کے ساتھ لاکھ دوسرے وکلا کا اختلاف ہو, لیکن اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ آج اگر انتظار بنجوتا ہوا ہوئے تو کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بڑی ہی غلط بات ہے. کیا کر رہی ہے چاہیے جو ظلم اور زیادتی ہے نا, اس کی انتہا ہو گئی ہے. ویسے اب میں آپ کو بتاؤں بہت انتہا ہو گئی. رینجرز کیا کر رہی ہے, فوج کیا کر رہی, چلو پولیس کو تو ہم ایک طرف, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کر رہی ہے. خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچ رہی ہے, صحافیوں کو اغوا کر رہی ہے, وکیلوں کو اغوا کر رہی ہے, جو سچ بولتا ہے وہاں ویڈیو ڈالے بھیج دیتی ہے. وہ جو کیا نام ہے, جو یو کے میں ہے, مہر سم تھنگ, کیا نام ہے ان کا, سارا میر ہے ان کا نام. وہ بڑا ایکٹیو ہیں, اور وہ ابھی جو احتجاج ہونا اس کے بھی پیمفلیٹ وغیرہ بانٹ رہی تھی. تو نواز شریف کے گھر کے باہر بھی وہ نعرے بازی کرتی ہیں. ان کی والدہ کے گھر انہوں نے ویڈیو ڈالے بھیجے ہیں, اور بھائیوں کو بھی انہوں نے دہشت کے لیے پھیلانے کے لیے کام کیے ہیں. والدہ ان کی بوڑھی ہیں, وہاں وہ لندن میں احتجاج کرتی, لیکن ان کے گھر کے اوپر نزلہ یہاں پاکستان میں گر رہا ہے. دیکھیں یہ ان کا کام یہ ہے, ان کا کام کوئی نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ہم لوگ, ہمارا کام ملک کی سیکیورٹی, امن و امان لانا ہے یا کچھ نہیں. پاکستان کے ہر کاروبار کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا کاروبار ہو, اور ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اور ان کے خلاف جو کوئی بھی بولتا ہے نا, ان کا یہی اشر ہوتا ہے, اٹھا لو, مار دو اس کو, گرا دو. آپ کے ذہن میں ہے کوئی ڈیل ہوگی عمران خان کی, کہتے ہیں کوئی اندر کی بات باہر آئی ہے کہ فوج کے ساتھ بات چیت ہوگی؟ نہیں, ڈیل تو نہیں ہوئی, لیکن آپ بات چیت اگر کہیں تو بات چیت کے دروازے جو ہے ایک سیاسی جماعت وہ کبھی بھی نہیں بند کرتی. ہر معاملے کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ آ کے ہوتا ہے. اگر بات چیت ہوئی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا ملک کے خاطر. لیکن جو ظلم اور بربریت اس وقت جاری ہے, میرا نہیں خیال کہ ہماری جو نمبر 1 ہے وہ پیچھے ہٹی ہے, یا جو ہمارے جنرل ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں. وہ کبھی ہٹ نہیں سکتے. مجھے ایسے لگتا ہے, کہ مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل کوئی ہوئی ہے, نہیں. اچھا آخر پہ یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو کیس وغیرہ ہے ابھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ فلاں کیس کھل جائے گا, فلاں کچھ کریں گے چیف جسٹس صاحب؟ کرنے کو تو یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہ 3 ججز اکٹھے ہو جائیں,
یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور منیب اختر، اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ عوام ان کو بتائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بہادر ہو کے فیصلے کریں اور انصاف کی بنیاد پہ جس کا حق ہے اس کو دیں. اگر یہ ججز کھڑے ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. اور 5 نومبر 6 نومبر تو ویسے بھی فیصلہ کن ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہونے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. لگتا ہے ایسے کہ فارم 47 45 کھلیں گے. رانا ثناء اللہ نے تو کہا کہ اگر یہ 26 کو چھیڑیں گے وہ جو ترمیم کی ہے تو فساد ہوگا. نہیں فساد تو نہیں ہوگا. پہلے کون سا امن ہے کہ وہ پنجاب میں تحریک چلانے لگے ہیں. نہیں میں نے کہا پہلے کون سا امن ہے وہاں پہ. یہ تو ہے بڑا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ پہلے کون سا امن ہے. واقعی پہلے کون سا امن ہے جو اب یہ انہوں نے اچھا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. کل میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ اس نے کہا ذلیل تو اب ہم ہو ہی گئے ہیں, جو کرنا تھا وہ تو کر ہی دیا, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. تو وہی نا, اب اتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے, اتنا کچھ سامنے آ گیا ہے, اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. کیا انتظار پنجوتا کو 8 اکتوبر سے اٹھایا ہوا تھا اور کل اس کو ریلیز کیا, اس کی حال و بحال بیچارے کو کر دیا, اس سے بولا نہیں جا رہا, روئی جا رہا ہے وہ. اور باقی جو چھوٹ ابھی وہ ایک اور ہے جو صحافی تھے اور انہوں نے بڑے جلسے وغیرہ اور لانگ مارچ وغیرہ انہوں نے کور کیے ہیں, وہ کراچی کے ہیں, ان کا بھی بڑا برا حال ہے, وہ بھی اپنے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے, وہ میاں علی اشفاق نے ان کو چھڑوایا. کیا ان کا بھلا سا نام ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ ینگ سی ہے. اچھا مجھے بھی یاد آ گیا نام, میرے بھی ذہن میں. سیاست.pk پہ ان کا انٹرویو بھی آیا ہے. آگے چلتے ہیں. میڈم فرض کریں یہ جو بھی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں, ایک آدھا بھی رزلٹ یہ اگر انصاف پر آ گیا تو گورنمنٹ میں تو کھلبلی مچ جائے گی. پھر گورنمنٹ گئی, کھلبلی نہیں مچنی. فارم 47 اور 45 اور 47 کھل گئے تو یہ گورنمنٹ اپنے گھروں کو چلی گئی. وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, جاوید لطیف نے کہا ہے, اپنے منہ سے کہا ہے انہوں نے, کیونکہ ججز کر سکتے ہیں بہت کچھ. اسی لیے تو وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں. نہیں تو انہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی آئین میں ترامیم کرنے کی, صرف اس لیے کہ عدلیہ سے ہم ان کے اختیارات لے لیں تاکہ وہ کچھ نہ کر سکیں. ابھی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے وکلا کے اوپر اور ججز کے اوپر کہ وہ سٹینڈ لیں اور وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں جیسے بندیال نے کیا. جی اور ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہو. آج کل بندیال کدھر ہے؟ وہ نہیں لوگوں کا تھے چڑھا ابھی تک صحیح طرح جس طرح یہ چلا, وہ کہاں پہ؟ وہ پاکستان سے لگتا باہر نہیں گئے, کیونکہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو لوگوں کے ہتھے چڑھیں گے نا. اور قادری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو تو وہ واپس پاکستان ہی آ جائیں. اس کی بیوی نے بڑا اعتراض کیا ہے قاضی کی نے کہ ذلیل کر دیا, ادھر ہماری کتے کی والی کی ہے. جی تو یہ جب ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے دورے حکومت میں کیا کیا, وہ بھی تو دیکھیں نا, وہ جو کیا ہے تو عوام کے ساتھ کم ظلم تو نہیں کیا نا انہوں نے. چلے بہت شکریہ. تو اب یہ ان کو ریوارڈ تو ملنا ہے نا. چلے ٹھیک ہے, اوکے جی. ناظرین, جو حالات اس وقت پاکستان کے, عدلیہ ایک بڑا اہم کام کرے, جو ادارے ہیں ان کو سب سے پہلے بتائے کہ آپ کا یہ کام ہے اور لوچنا تلو ہمارے کام میں آتے, اور اچھے طریقے سے سمجھائے, عوام عدلیہ کے ساتھ ہوگی. یہ سب سے پہلا تو حال یہ ہے. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے رہے ہمارے ساتھ.